गांव के बिल्कुल दरमियान में बने इस खाली में मैदान इस वक्त तकरीबन गांव के सभी मर्द मौजूद थे और दरमियान में एक शाहाना कुर्सी पर इस वक्त सरदार अरहम शाह मौजूद था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि लड़की की गलती है? ये सरदार अरहम शाह की आवाज़ थी जो अपने सामने खड़े लड़के से सवाल पूछ रहा था। एक मिनट, रुक जाएं सरदार साहब। अचानक उस मजमे को एक नस्वानी आवाज़ ने चीरा तो सबने हैरत से पलट कर पीछे देखा। हुजूम को चीरती हुई वह वहां दाखिल हुई। स्याह फ्रॉक में मौजूद थी और उसने सर पर स्किन रंग की चादर ले रखी थी। अरहम हैरत से उसे देख रहा था। इंसाफ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपका नहीं हमारा मुजरिम है। उसने सरदार अरहम शाह की आंखों में आंखें गाड़े ये अल्फाज अदा किए और अब उस लड़के के करीब आ गई। हाँ, तो बताओ अभी क्या कह रहे थे तुम कि लड़की की गलती है? वो सख्ती से पूछ रही थी, जबकि गांव के मर्द हैरत से उस हसीन दोशीज़ा को देख रहे थे कि वो है कौन। आज से पहले तो किसी ने उसे नहीं देखा था। हाँ, उसी की गलती है, लड़के ने पूरे एतमाद से जवाब दिया जब अचानक उसका हाथ उठा था चट्टाख और उस लड़के के चेहरे पर थप्पड़ का निशान छोड़ गया और सबने बेहद बेयकीनी से उस लड़की को देखा। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वो सख्ती से सवाल पूछती उस लड़के को शर्मिंदा कर रही थी। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? सरदार साहब, कौन है ये औरत और ऐसे कैसे ये बीच जिरगे में आ गई है? आज से पहले इस जिरगे में कभी किसी औरत ने दाखिल होने की कोशिश नहीं की। ये जिरगे के उसूल के खिलाफ है। हर तरफ से लोगों के सवाल होने लगे। अरहम शाह अपनी कुर्सी से उठा, उसने हाथ से इशारा किया तो सब खामोश हो गए। आप इन्हें नहीं जानते? वो हैरत से सब मर्दों से पूछ रहा था। चलें आपका तारुफ करवाता हूं। आपके सामने खड़ी औरत हमारी सरदारनी है और अगर वो खुद चलकर जिरगे में आई हैं तो कोई ज़रूरी बात ही होगी। और अगर इन्होंने कहा है कि इस मसले का वो फैसला करेंगी तो मतलब वही करेंगी और ये मेरा हुक्म है। अरहम शाह के इंकशाफ की देर थी कि सब मर्दों के सर फौरन झुक गए। अरहम ने अपने पीछे खड़े आदमी को इशारा किया। बेगम साहिबा के लिए कुर्सी लाओ। 2 लम्हों में हुक्म पर अमल हुआ। आप यहाँ आकर बैठें और सुकून से बताएं कि क्या माजरा है। अरहम के कहने पर अम्मारा ने पलटकर उसे देखा और अपनी चादर का पल्लू कांधे के गिर्द ठीक करते वो एक शान से अरहम के सामने आई। एक लम्हे के लिए वो पीछे रुकी। उसने पलटकर हुजूम में खड़े मर्दों में से शहराम शाह को देखा। वो उसे ही देख रहा था। उसके देखने पर अम्मारा के लबों को एक तल्ख मुस्कुराहट ने छुआ। शहराम के माथे की रगें फूल गई थी। अम्मारा अरहम के बराबर में आकर बैठी, एक मुस्कुराती निगाह अरहम पर डाले। अरहम दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। वो उसके करीब झुकी तो सरदार साहब, कैसी लगी मेरी यहाँ एंट्री? उसने मुस्कुरा कर पूछा। अरहम की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्लाइमेक्स था बेगम। अरहम ने अपना चश्मा साफ करते उसकी तरफ बढ़ाया। वो फौरन थाम कर आंखों पर लगा गई। इसे यहाँ लाओ। वो अरहम से नजरें हटाए गार्ड से कह रही थी। इन्होंने इस लड़के को अम्मारा के कदमों के सामने जमीन पर बिठाया। हम शरीफ क्या हुए, यहाँ तो सारा गांव बदमाश बन गया। उसने एक नज़र सब गांव के मर्दों पर डाली। अब किसी की हिम्मत ना हो सकी कोई आंख भी उठाता। तो राज बाबू, उसने ज़मीन पर बैठे लड़के के कांधे पर अपना पाँव रखा और चश्मा अपनी नाक पर सेट किया। अरहम ने चौंक कर उसे देखा। ओह सॉरी, मैं अभी अभी दिल वाले और डीडीएलजी देख कर आई हूँ ना। क्या सॉलिड किस्म के डायलॉग्स हैं। वो अरहम के करीब झुकी उसे बता रही थी, जो बस अफसोस से नफ़ी में सर हिलाता रह गया। अम्मारा दोबारा उस लड़के की तरफ मुतवज्जे हुई। तो तुम ये कहना चाहते हो कि लड़की की गलती है? उसने अपना सवाल दोहराया। लड़की की गलती है बीबी साहिबा। अचानक मजमे से किसी दूसरी लड़के की आवाज़ आई। अमारा ने चश्मा उतार कर अरहम की तरफ बढ़ाया और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरहम ने उसका उछाला चश्मा हवा में ही पकड़ लिया। सामने आओ, उसने सख्ती से हुक्म दिया तो वो लड़का सामने आ गया। तुम कौन हो? अम्मारा ने उसे सर ता पैर देखा। मैं लड़की का भाई हूँ और मैं जानता हूँ मेरी बहन की गलती है। मैंने खुद, वो अभी बोल ही रहा था जब अम्मारा ने एक बार फिर अपना नाजुक हाथ उठाया और चट्टाख, इस बार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर पूरी शिद्दत से लगा था। सबके हाथ लबों तक गए। अबे बेवकूफ़, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं कि जब मैं बात करूं तो मेरी बात काटने की कोशिश न करना। ये थप्पड़ तुम्हें क्यों मारा, आई समझ? इधर देखो मुझे। वो लड़का शर्मिंदगी से सर झुका गया तो अम्मारा ने अगला हुक्म दिया। उसने चेहरा उठाया, अम्मारा को देखा। ये शक्ल, ये आंखें, कभी भूलना मत
جب سردار ارحم شاہ کی بیوی بولتی ہے تو تب تو سردار ارحم شاہ کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ میری بات کاٹیں۔ تو پھر ابے تم نے یہ جرأت کیسے کی؟ اس نے گارڈ کو اپنا قریب آنے کا اشارہ کیا۔ گارڈ اس کے قریب آیا۔ ہمارا نے اس کے ہاتھ سے گن پکڑی اور اب وہ گن اس لڑکے کے ماتھے پر تھی۔ ارحم سکون سے اپنی کرسی پر بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا ہے ایک گولی تمہارے دماغ میں ڈال ہی دوں، مگر آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، اس لیے کوئی ہلکی سزا دے دیتے ہیں۔ اب جاؤ وہاں دھوپ میں 100 اٹک بیٹھک لگاؤ۔ سب حیرت سے امارہ کی باتیں سن رہے تھے۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ نا۔ امارہ نے گن کا دستہ اس کے کاندھے پر مارا تو وہ فوراً بھاگا۔ ہاں، اب بھی کسی کو کچھ کہنا؟ اس نے ہجوم کو دیکھتے سوال پوچھا جو ایک دم خاموش ہو چکے تھے۔ تو سردار صاحب لڑکی کو جرگے میں بلائیں، اس نے اب حکم سنایا۔ مگر بیگم، ارحم نے کچھ کہنا چاہا۔ ہم نے آپ سے کہا نا ڈیئر ہسبینڈ، لڑکی کو جرگے میں بلایا جائے۔ وہ حکم دیتی سب کے ہوش اڑا گئی۔ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ان سب مردوں کے سامنے ہی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا۔ ارحم نے اس کے حکم پر سر ہلا دیا تھا اور امارہ نے گن گارڈ کی طرف اچھالی جو ہوا میں اسے پکڑ چکا تھا۔ تم صرف میری محبت نہیں ہو امارہ، تم میری زندگی کا کل سرمایہ ہو اور میں اپنی آخری سانس تک صرف تمہیں چاہوں گا۔ ہم شادی کریں گے اور تم ہی میری لائف پارٹنر بنو گی۔ وہ اس کے کان میں محبت بھری سرگوشی کرتے اس کے ہاتھ میں خوبصورت گولڈ کی رنگ پہنا چکا تھا اور اس کے سامنے کھڑی امارہ کے چہرے پر سارے جہان کی خوشی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے ساری دنیا جیت لی ہو۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں شہرام۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے سب گھر والوں کو ہماری شادی کے لیے راضی کر لیا۔ وہ واقعی بے حد بے یقین تھی۔ جب محبت سچی ہو تو گھر والے رکاوٹ نہیں رہتے۔ بس تمہاری پڑھائی پوری ہو جائے پھر ہم شادی کریں گے۔ امارہ، میں بہت بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں خوب محنت کروں گا، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ وہ اب اس کا ہاتھ چھوڑتا نرمی سے اسے اپنے مستقبل کے ارادے بتا رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی 16 سالہ امارہ کچھ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ تم بزنس کرو گے؟ اپنا اتنا اچھا کام تو ہے گاؤں میں ہی، تم ارحم بھائی کے ساتھ زمینوں پر کام کر سکتے ہو۔ اگر تم گھر کے مردوں سے الگ ہو جاؤ گے تو کیسے چلے گا شہرام؟ وہ تو فوراً پریشان ہو گئی۔ اس کی بات سنتے شہرام کے چہرے پر عجیب سی بیزاریت کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ تمہیں اچھے سے پتہ ہے امارہ، مجھے گاؤں کی زمینوں اور جرگے کے معاملات میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے بزنس میں انٹرسٹ ہے اور اسی وجہ سے میں آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں جو بزنس 10 سال میں ترقی کرے گا، اگر وہی محنت میں کہیں ابراڈ میں لگا کر آؤں تو 5 سالوں میں ہی کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا۔ اسی لیے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے ارادوں کو لے کر پختہ تھا۔ تم آؤٹ آف کنٹری چلے جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا؟ امارہ کے تو چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے۔ وہ تو یہ سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ میں ہوں نا تمہارے لیے، تو کیا مطلب تمہارا کیا ہوگا؟ گھر والے ہماری شادی کے لیے مان چکے ہیں، جیسے ہی میں واپس آؤں گا ہم شادی کریں گے۔ مگر امارہ اس کی بات پر مطمئن نہیں ہو سکی۔ شہرام نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں امارہ، میں واپس آؤں گا تو ہم شادی کر لیں گے، اور میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہیں مجھ پر اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ میں تمہارا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ اور اب تم صرف میری کزن نہیں ہو، اب تم میری منگیتر بھی ہو، تو تمہیں چھوڑنے یا بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں جا کر بھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا، اور میں ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا۔ میں جہاں بھی رہوں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پرعزم لہجے میں کہہ رہا تھا اور امارہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں اس کے لیے صرف محبت تھی۔ کیا وہ اس پر یقین نہیں کرے گی؟ اگر وہ اس پر یقین نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ وہ اپنی ساری پریشانیاں بھول کر مسکرا دی تھی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے شہرام، جاؤ تم اپنا کریئر بناؤ، تب تک میں بھی اپنی گریجویشن پوری کر لوں گی۔ امارہ نے اسے اجازت دے دی تھی اور اس بات پر شہرام کے لبوں کو دلکش مسکراہٹ نہ چھوا۔ میں تو پہلے ہی جانتا ہوں کہ تم سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا، تمہیں کبھی اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اس کے سامنے کھڑا 20 سالہ شہرام اس سے بہت سے وعدے کر چکا تھا۔ وہ ان دونوں کی آخری بات اور ملاقات تھی، اور پھر وہ اس حویلی سے ہی نہیں، گاؤں سے اور ملک سے بھی بہت دور چلا گیا، اور امارہ نے ایک ایک دن اس کے انتظار میں گزارا، اور اب وہ پورے 6 سال بعد واپس حویلی آ رہا تھا۔
ہمارا کہ 6 سال کے انتظار کا پھل بہت جلدی اسے ملنے والا تھا، مگر وقت اس کے ساتھ کیسا مذاق کرنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ سرخ رنگ کی فراک پہنے وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ تائی جان، آپ نے شہرام کا کمرہ ریڈی کروا دیا نا؟ 22 سالہ امارہ کی آواز ساری حویلی میں گونج رہی تھی۔ ہاں بابا، سب ہو گیا۔ عالیہ بیگم نے اسے صبح سے کوئی تیسری بار یقین دلایا تھا، مگر وہ اتنی خوش تھی کہ ہر چیز بار بار چیک کر رہی تھی۔ آج کچن میں شہرام کی پسند کے سارے کھانے پک رہے تھے۔ بس کرو پاگل لڑکی، اماں نے اس کی حرکتوں پر اسے ڈانٹا تو اس نے خفگی سے اماں کو دیکھا تھا۔ اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آخر میرا شہرام واپس آ رہا ہے، اس کے لیے خوش نہیں ہوں گی تو کس کے لیے خوش ہوں گی؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے میں خوشی سے گھوموں۔ وہ اپنے قریب آتی ردا کو بازو سے پکڑ کر گول گول گھما چکی تھی۔ ردا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بس کرو امار، پاگل ہو گئی ہو تم؟ ردا نے ہنستے ہوئے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ یہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، بڑے بڑے سورماؤں کی عقل پر پتھر برسا دیتی ہے۔ وہ ردا کو جواب دیتی کچن میں داخل ہوئی، جہاں عالیہ بیگم ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں تائی جان؟ اس نے اب ان سے پوچھا۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ عالیہ بیگم نے اسے سر تا پیر دیکھا۔ اس کے خوبصورت کالے لمبے بال جو کھلے تھے اور اس کی کمر پر بکھرے اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں، سفید رنگت اور خوبصورت گول نین نقش، بلا شبہ وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ وہ ان کے قریب آتی ان کے گلے لگ گئی۔ دیکھ لیں، آپ کے بیٹے کی محبت میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ بے بسی سے انہیں اپنی حالت بتا رہی تھی تو عالیہ بیگم مسکرا دی۔ میرا بیٹا ہے ہی اتنا انمول کہ اس کے لیے تم پاگل ہو بھی جاؤ تو کوئی غم نہیں۔ تائی کی بات پر ایک لمحے کے لیے وہ حیران ہوئی اور پھر کھلا کر ہنس پڑی۔ اسے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اللہ جی، وہ آ گیا۔ وہ فوراً باہر بھاگی تھی، مگر دہلیز میں پاؤں اٹکنے کی وجہ سے اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی 2 ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ امارہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں، مگر جب خود کو محسوس کیا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ شہرام، اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ اسے یقین تھا اسے تھامنے والا شہرام ہوگا۔ اس نے آنکھیں کھولی مگر اسے تھامنے والا شہرام نہیں تھا، وہ 29 سالہ ارحم شاہ تھا۔ امارہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ارحم بھائی، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ اس کا ایک ہاتھ ارحم کے کاندھے پر تھا اور دوسرا اس کی شرٹ پر، اور ارحم کا بازو اس کی کمر کے گرد تھا، دوسرے سے وہ اس کی کلائی پکڑے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو امارہ اس سے نگاہ نہ ہٹا سکی۔ وہ بے حد خوبصورت اور وجیح مرد تھا اور سارے گاؤں والے کہتے تھے کہ ارحم شاہ حویلی کے تمام مردوں میں سب سے حسین ہے۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں، ہلکی بیئرڈ، تیکھے نقوش، 6 فٹ سے نکلتا قد اور کثرتی مضبوط جسم۔ اس وقت وہ بلیک کلر کے سوٹ میں تھا، بلیک چادر اس کے کاندھوں کے گرد تھی۔ وہ اس حلیے میں بے حد باوقار اور دلکش لگ رہا تھا، مگر امارہ نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا جس نظر سے باقی لڑکیاں اسے دیکھتی تھیں۔ اس کے لیے وہ بس اس کا کزن تھا، بھائیوں جیسا۔ دیکھ کر چلا کر، ابھی گرتی پڑتی نظر آؤ گی کہیں بھی۔ ارحم نے کچھ ناگواری سے اسے سمجھایا تو امارہ ہوش میں آئی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتا اسے چھوڑ چکا تھا تو امارہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری ارحم بھائی، اب وہ بس یہی کہہ سکی تھی۔ اس سے پہلے ارحم کچھ کہتا، امارہ کی نظر گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑیوں تک گئی۔ شہرام آ گیا۔ وہ خوشی سے چلاتے اب سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگی اور ارحم حیرت سے اس شہزادی کو دیکھتا نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ سب سے پہلے گاڑی سے بہروز شاہ باہر نکلے تھے۔ السلام علیکم تایا جان۔ وہ فوراً ان کے گلے لگ گئی تو وہ مدھم سا مسکرا۔ وعلیکم السلام میری بچی۔ اس کے سر پر پیار دیتے پیچھے ہوئے تو امارہ کی نگاہ دوسری گاڑی تک گئی، پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ 26 سالہ شہرام شاہ پوری شان سے اب گاڑی سے اتر رہا تھا اور امارہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پورے 6 سال انتظار کیا تھا اسے دیکھنے کا اور آج فائنلی وہ واپس آ گیا تھا۔ وہ ان گزرے 6 سالوں میں بہت بدل گیا تھا، پہلے سے بے حد وجیح ہو چکا تھا۔ اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ اتارتا امارہ کے قریب آیا۔ امارہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیسی ہو؟ شہرام نے مسکرا کر پوچھا۔ تمہارے سامنے ہوں، امارہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے تو وہ اسے فوٹوز میں دیکھتی رہتی تھی، مگر آج وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی شہرام سے کال پر بات کبھی 6 ماہ بعد ہی ہوتی تھی اور کال پر بات کرنا اسے عجیب سی اجنبیت میں مبتلا کر دیتا تھا، مگر اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور صرف اس کا تھا۔
اس کے لیے وہ بزنس مین بن کر واپس آ گیا تھا۔ پہلے سے بے حد حسین ہو گئی ہو یار۔ شہرام اس کے قریب آتا پیار سے اس کا گال سہلا چکا تھا، اور امارہ تو اس کی اتنی سی تعریف پر بس بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہیں پتہ ہے آج میں نے تمہاری پسند کی ساری ڈشز بنوائی ہیں۔ وہ اس کے قریب آتی اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ تایا جان اور اس کے بابا تو اندر جا چکے تھے۔ اچھا جی چلو پھر میں کھا کر بتاؤں گا کہ 6 سال بعد گھر کا کھانا کیا اتنا ہی لذیذ لگتا ہے۔ وہ اس کے بال سہلاتا ابھی بھی اس سے محبت سے کہہ رہا تھا۔ امارہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، وہی شہرام جس پر اپنی جان چڑکتا تھا۔ اسے انہیں محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں نا تم چلو اندر تو چلو۔ وہ ابھی بھی گاڑی کے پاس ہی کھڑے تھے تو امارہ کو احساس ہوا کہ وہ اسے اندر تو لے کر جائے پہلے۔ ہاں کیوں نہیں۔ شہرام نے مسکرا کر اس کی بات کی تائید کی، مگر وہ اندر جانے کے بجائے گاڑی کی طرف پلٹا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ امارہ حیرت سے گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی میں سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ 24-25 سالہ بے حد اسٹائلش لباس میں ملبوس، وہ کوئی مغربی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ امارہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی۔ بتاتا ہوں، اندر تو چلو۔ شہرام نے مسکرا کر جواب دیا تو امارہ بھی ریلیکس ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ شہرام کی کوئی دوست ہو۔ یہی سوچتے وہ اب آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ شہرام اب عالیہ بیگم سے مل رہا تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا امی۔ وہ ان کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ سب مسکرا کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ساجدہ بیگم بھی اس کے قریب آ گئی تھی۔ آپ کیسی ہیں تائی جان؟ شہرام ان کے گلے لگا پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک، تم کیسے ہو میرے شیر؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کے سامنے ہوں، دیکھیں، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ پھر وہ نادیہ بیگم سے بھی ملا ارحم بھی اسٹڈی سے باہر آ گیا تھا تو اس کے قریب آیا۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ ارحم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے۔ سب نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا۔ چلو تم فریش ہو جاؤ شہرام، میں کھانا لگواتی ہوں۔ عالیہ بیگم کی بات پر اس نے بس سر ہلایا۔ مگر یہ لڑکی کون ہے؟ نادیہ بیگم کے سوال پر شہرام نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ اجالا ہے، وہ سب سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ تمہارے ساتھ یہاں کیوں آئی ہے؟ عالیہ بیگم کو شہرام کا اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لانا ناگوار گزرا تھا۔ اماں یہ میرے ساتھ اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ اب سے یہیں رہے گی، حویلی میں ہی۔ امارہ کو حیرت ہو رہی تھی اور ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ شہرام نے آج سے پہلے تو اس کے سوا کسی لڑکی کو ایسی اہمیت نہیں دی تھی۔ کیوں شہرام، یہ لڑکی یہاں کیوں رہے گی؟ اب کے سوال امارہ نے کیا تھا۔ کیونکہ اجالا میری بیوی ہے اور اسی لیے میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہے گی نا۔ شہرام کے الفاظ سے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو سب حویلی والوں کے کانوں میں اترا تھا، اور امارہ وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پوری کھل گئی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہرام کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے حویلی کی عمارت پوری اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری ہو۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو شہرام؟ سب سے پہلے اس شوق سے عالیہ بیگم باہر آئی تھی۔ اماں یہ کوئی بکواس نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے 1 سال پہلے اجالا سے شادی کر لی تھی، اپنی مرضی سے، کسی کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اس نے سکون سے سب کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم بھول گئے امارہ تمہاری منگیتر ہے؟ تم تو اس سے شادی کرنے والے تھے۔ وہ پیار محبت کے دعوے کہاں گئے؟ نادیہ بیگم کا تو کلیجہ باہر آیا تھا۔ ردا بھی حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھتی یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امارہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہرام اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر سکتا ہے۔ ردا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو امارہ ہوش میں آئی۔ اس نے ردا کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا اور اب وہ اپنے من بھاری قدم اٹھاتی شہرام کے سامنے آئی۔ شہرام، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ کہہ دو کہ یہ بس مذاق ہے، تم سب کے ساتھ کوئی پرینک کر رہے ہو نا؟ وہ نم آنکھوں میں مان لیے اسے دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ تو شہرام نے نفی میں سر ہلایا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو امارہ، مگر میں اب وہ 6 سال پہلے والا شہرام نہیں رہا۔ میں اب ایک بزنس مین ہوں، کروڑوں کا کاروبار ہے میرا۔ اب میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بزنس میٹنگز کرتا ہوں، اور اب جس سرکل کا میں حصہ ہوں وہاں تم میری بیوی کے طور پر کبھی چل ہی نہیں سکتی۔ تم نے خود کو دیکھا، تم بنا چادر کے یا نقاب کے بنا میرے ساتھ ریسٹورانٹ بھی نہیں جا سکتی، جبکہ مجھے ایسی بیوی کا ساتھ چاہیے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔
جو میری بیوی کی حیثیت سے بزنس سرکل کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکے۔ تم تو 4 غیر مردوں کے سامنے گھبرا جاتی ہو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جا سکتا، کیونکہ تمہارے اور میرے درمیان اس گاؤں کی پرانی رسومات کی زنجیریں جکڑی جا چکی ہیں جو تمہارے قدموں سے لپٹی ہیں، اور تم وہ زنجیریں توڑ کر کبھی میرے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وہ اسے سچ نہیں بتا رہا تھا، وہ اسے حقیقت کا ایسا بھیانک آئینہ دکھا رہا تھا کہ ہمارا بے حد بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ اسے تو اپنے قدموں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور جہاں تک رہی بات محبت کی، تو ہاں، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے امارہ، آج بھی کرتا ہوں، مگر صرف محبت ہو جانا شادی کرنے کی وجہ نہیں ہوتی۔ شادی کرنے کے لیے تو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ چند سال پہلے میں تمہیں اپنے مستقبل میں اپنی بیوی کے طور پر دیکھتا تھا، مگر وہ بس میرا ایک بچگانہ فیصلہ تھا۔ مجھے جیسی لائف پارٹنر اور بیوی اپنے لیے چاہیے تھی، اس لحاظ سے اجالا پرفیکٹ تھی، اسی لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ اتنی اچھی لڑکی سے صرف شادی کرنے کا سوچنا تو بیوقوفی ہوتی۔ وہ کتنا پرسکون تھا۔ امارہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور ان وعدوں کا کیا شہرام، جو تم نے 6 سال پہلے مجھ سے کیے تھے؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا نا امارہ، وہ بس بچپنا تھا۔ تم میرے ساتھ کبھی بھی ایک اچھی زندگی نہ گزار پاتی، اسی لیے میں تمہیں کسی طرح کے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ امارہ کا دل چاہا وہ اس کا منہ نوچ لے۔ ایسی بے وفائی کا اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور میرے 6 سالوں کے انتظار کا کیا؟ جو 6 سال میں نے تمہارے نام پر اس حویلی میں گزارے، تمہارے سوا کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں، ان سب کا کیا؟ وہ اچانک اسے کالر سے پکڑ کر بے بسی سے چیخی تھی، جبکہ باقی سب بے بس خاموش تماشائی بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے امارہ، میں تمہیں بہت پہلے کہنا چاہتا تھا کہ تم میرا انتظار چھوڑ دو، مگر کال پر کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی، اسی لیے سوچا کہ تمہارے سامنے ہی اب یہ بات کروں گا۔ ڈھٹائی کی حد اس پر ختم تھی، مگر امارہ وہ اپنا غصہ قابو کر گئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، تو تمہیں مسئلہ میرے ماڈرن نہ ہونے سے ہے نا؟ تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں شہرام، تم جیسا چاہو گے میں ویسی بن جاؤں گی، تمہاری پسند کے کپڑے پہن لیا کروں گی۔ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، ہماری شادی ہونے والی ہے نا، یہ دیکھو تم نے خود ہی تو انگوٹھی مجھے پہنائی تھی۔ میں ان 6 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس انگوٹھی کو خود سے دور نہیں کر پائی۔ میں تم سے منسوب ہوں نا، تم اسے چھوڑ دو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں اس بات کو بھول جاؤں گی کہ تم نے کبھی کسی اور سے شادی بھی کی تھی۔ ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا۔ وہ بے بسی سے فریاد کر رہی تھی۔ شہرام نے اسے کاندھے سے تھاما۔ امارہ، اب یہ ممکن نہیں، تمہیں سمجھنا چاہیے، اب میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں، اور اب میں اجالا کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر امارہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے تم اسے؟ تم اس کے لیے مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ میں تمہاری بچپن کی محبت ہوں شہرام، اور یہ… امارہ ایک بار پھر چلائی، جب شہرام اس کی بات تیزی سے کاٹ گیا، کیونکہ یہ پریگننٹ ہے۔ شہرام کی آواز نے لاؤنج میں سناٹا بکھیر دیا، اور امارہ کے ہاتھ لرز اٹھے۔ ہم پیرنٹس بننے والے ہیں، اب یہ ممکن نہیں، میں اپنی میرڈ لائف میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں تیزاب کی طرح سے انڈیل رہا تھا، اور امارہ کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا چٹاخ، اور ایک سناٹے دار تھپڑ شہرام کے گال کی زینت بنا۔ امارہ! پہلی بار تایا جان کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ شہرام گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے امارہ کو دیکھتا رہ گیا۔ نہیں تایا جان، آج نہیں، آج آپ ہمارے درمیان نہیں بولیں گے، وہ سختی سے انہیں بتا رہی تھی، یہ شاید درخواست کر رہی تھی۔ وہاں موجود کوئی بھی سمجھ نہ سکا، ہاں، مگر اس کے لہجے میں بے حد غصہ اور ضبط تھا۔ مجھے 6 سالوں سے یہاں انتظار میں بٹھا کر تم وہاں دیار غیر میں شادی رچا چکے، اور میں یہاں پاگلوں کی طرح تمہارا انتظار کرتی رہ گئی۔ واہ شہرام شاہ، واہ! میری وفا کا کیا فریب کیا تم نے؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دونوں ہاتھوں سے تالیاں مارنے لگی۔ بہت آگے بڑھ گئے ہو نا تم، تو ٹھیک ہے، میں امارہ شاہ تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی اور سے نکاح کروں گی، اور یہ تمہارے نام کی انگوٹھی، اس نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا، اور پھر وہ انگوٹھی اتار کر پوری قوت سے اسے شہرام کے سینے پر دے مارا، تو اس کے سینے پر لگنے کے بعد زمیں بوس ہوئی۔ میں نے تم سے ہمیشہ وفا کی، تمہارے ہر وعدے پر یقین کیا،
مگر تمہیں جیسے ہی باہر کی ہوا لگی تم بدل گئے، مگر میں نہیں بدلی۔ لیکن میں ایک بے وفا مرد کے ساتھ اب کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی۔ اور تم نے مجھے کس وجہ سے چھوڑا؟ یہی کہ میں غیر مردوں کے سامنے سج سنور کر نہیں جاتی، ہر غیر مرد سے پردہ کرتی ہوں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ امارہ میں حیا تو ہے، مگر تم نے مجھے صرف میری حیا کی وجہ سے چھوڑا۔ تو جاؤ شہرام، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ایسے مرد سے شادی کروں گی جو فخر سے دنیا کو بتائے گا کہ یہ امارہ شہروز شاہ اس کی بیوی، اور تم اس دن اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ گے۔ تم میرے پاس واپس آؤ گے جب تمہیں میری قدر و قیمت کا اندازہ ہو، مگر اس دن تمہیں امارہ نہیں ملے گی، صرف دھتکار ملے گی، جیسے آج مجھے ملی ہے۔ تم نے آج مجھ پر کسی اور کو فوقیت دی تو میں بھی اب سے تمہیں اپنے دل سے نوچ کر نکال پھینکتی ہوں۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ ادا کر رہی تھی اور قدم پیچھے لیتی گئی، پھر وہ رکی نہیں، بنا رکے بھاگی تھی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ نیچے لاؤنج میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ اب شہرام جھک کر وہ انگوٹھی اٹھا رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے نادیہ۔ ساجدہ بیگم کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ نادیہ بیگم نے بس سر ہلایا اور وہ دونوں بھی کمرے میں چلی گئیں۔ ارحم بس افسوس سے شہرام کو دیکھتا رہ گیا۔ کوئی چاہ کر بھی اس سچ پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ شہرام امارہ کے سوا کسی اور کو سوچ بھی سکتا ہے۔ وہ تو بچپن سے اس سے محبت کرتا تھا اور آج وہ کسی اور کو اپنے ساتھ بیوی بنا کر لے آیا تھا۔ یہ دھچکا واقعی بہت بڑا تھا۔ تم نے تو سارے خاندان میں مجھے رسوا کر دیا شہرام، عالیہ بیگم نے تکلیف سے شکوہ کیا۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا اماں۔ اب آپ میری بیوی کو اس حال میں یہیں کھڑا رکھیں گی یا کھانا بھی پوچھیں گی؟ شہرام کا لہجہ اب سخت ہو گیا تھا۔ پہلے والی وہ نرمی شاید امارہ کے لیے ہی تھی۔ بس آپ کچھ نہیں کہیں گے اسے؟ عالیہ بیگم نے حیرانگی سے بہروز شاہ سے پوچھا۔ کیا کہوں اب میں اسے؟ اس جیسی اولاد کو گھر سے تو نکال نہیں سکتا۔ اب کرایا ہے شادی، اس کی بیوی کو دل سے قبول کرو بس۔ عالیہ بیگم نے حیرت سے شوہر کو دیکھا جو بحث ہی سمیٹ گئے، مگر امارہ کا دل ٹوٹا تھا اور انہیں اس کی فکر ہو رہی تھی۔ انہوں نے کبھی امارہ کے سوا کسی اور کو اپنی بہو بنانے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ فریش ہو جاؤ تم لوگ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ فی الحال اس بحث کو ختم کرتی کچن میں چلی گئی، جبکہ اس سارے میں وہ اجالا تو ایک دم خاموش رہی۔ شاید شہرام نے پہلے ہی سے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی۔ اب اس کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا۔ اس نے تم پر ہاتھ کیسے اٹھایا اور تم نے اسے جواب میں کچھ کہا کیوں نہیں؟ اجالا اب غصے میں شہرام سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا غصہ جائز ہے، فکر نہ کرو، چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بہت اچھی ہے، تم یہاں رہو گی تو اسے جان جاؤ گی۔ وہ اجالا کی یقین دہانی کراتا اب اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ پیچھے لاؤنج خالی رہ گیا تھا، مگر وہاں تازہ تازہ ہوئی وفا کے خون کی مہک ضرور تھی۔ تو بات کرتے ہیں حویلی کی۔ یہ لاہور کے پاس ہی خوبصورت سے گاؤں میں موجود شاہ حویلی تھی، جہاں کے سردار شاہ تھے۔ شمریز شاہ اس گاؤں کے سردار تھے اور ان سے چھوٹے دو بھائی تھے، بہروز شاہ اور شہروز شاہ۔ شمریز شاہ کی بیوی ساجدہ بیگم تھی اور ان کے دو بچے تھے، بڑا بیٹا 29 سالہ ارحم شاہ اور چھوٹا 24 سالہ ہارون شاہ۔ چند سال پہلے شمریز شاہ کی موت ہو چکی تھی اور ان کی موت کے بعد اب ارحم بھی گاؤں کا سردار تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے لائر کی اسٹڈی کر رکھی تھی، جبکہ بہروز شاہ کی بیوی عالیہ بیگم تھیں اور ان کے بھی دو بچے تھے، بڑا بیٹا 26 سالہ شہرام اور چھوٹی 23 سالہ ردا۔ سب سے چھوٹے بھائی شہروز شاہ تھے، جن کی بیوی نادیہ بیگم تھی اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی 22 سالہ امارہ۔ سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ ساری حویلی میں سب کی لاڈلی تھی، اور شہرام سے کب دوستی کے بعد محبت ہوئی وہ خود بھی سمجھ نہیں سکی، اور شہرام نے بھی سارے گھر والوں کو اس کے لیے منا لیا تھا۔ باہر جانے سے پہلے وہ اسے منگیتر بنا کر گیا تھا، مگر امارہ کہاں جانتی تھی کہ واپس آنے کے بعد وہ اس کا شہرام تو رہے گا ہی نہیں۔ حویلی پر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، کسی نے بھی دوپہر سے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ سب امارہ کے لیے پریشان تھے اور وہ اس وقت ٹیرس پر کھڑی تھی۔ موسم بھی کافی خراب ہو چکا تھا اور اب تو بارش برسنے لگی تھی۔ اس کی سرخ فراک بھیگنے لگی تھی، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا کہ آج شہرام آئے گا اور اس کی زندگی کے گزرے 6 سالوں کی محرومیاں پر ہو جائیں گی، مگر وہ آیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین ہی سرکا گیا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی بارش میں بھیگ رہی تھی، ٹیرس کا دروازہ کھلنے سے بھی ہوش میں نہ آئی۔ اب تو بارش کے پانی نے اس کے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیا تھا۔ کوئی قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ امارہ، دھیرے سے کسی نے اسے پکارا۔
اس پکار میں محبت تھی بس۔ امارہ کا ضبط جواب دینے لگا۔ اس نے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا، وہ اس سے قد میں بڑا تھا اور امارہ کا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ وہ بھی اس کے قریب آنے کی وجہ سے بارش میں بھیگنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں امارہ کے لیے بے پناہ فکر تھی۔ امارہ اس کے قریب ہوئی اور ارحم کے سوچنے سمجھنے سے پہلے وہ اس کے سینے سے لگتی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس وقت اسے کسی اپنے کا سہارا چاہیے تھا، ایسا اپنا جو اس کے دل کا حال بہت اچھے سے جاننے کے باوجود کسی کو اس کے آنسو نہ دکھائے، اور اس وقت اس حویلی میں وہ انسان ارحم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ارحم پہلے تو ایسے اچانک اس کے اپنے سینے سے لگنے پر ساکت رہ گیا، پھر اس کی حالت کا اندازہ ہوا تو ارحم نرم پڑا اور دھیرے سے اپنی شال اس کے کاندھوں کے گرد اوڑھ کر جیسے اسے چھپانا چاہا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے سینے سے لگی کھل کر روئی تھی۔ ارحم نے اسے رونے دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا غبار باہر نکال لے۔ وہ بس اس کے بال سہلاتا گیا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ارحم بھائی؟ آپ تو میری محبت کے گواہ ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا میں نے کبھی اس سے بے وفائی نہیں کی، پھر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کی قمیض مٹھی میں دبوچ کر روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ارحم کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ بس امارہ چپ ہو جاؤ، تمہارے رونے سے شہرام کی بے وفائی دھل نہیں جائے گی، اور ہاں اس نے بے حد غلط کیا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، مگر تمہارے ایسے رونے سے ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ چچی تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہے، تم تو اس حویلی کی سب سے بہادر شہزادی ہو۔ اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے تمہاری محبت قدموں تلے رون دی ہے، تو اب تم بھی اپنا وعدہ نبھانا، اسے بتانا کہ عورت کا ماڈرن ہونا ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ ارحم نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالے، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اسے سمجھایا۔ امارہ نے بس سر ہلایا تھا، پھر اسے اپنی حالت کا احساس ہوا تو جلدی سے ارحم سے دور ہو گئی اور شال کو اپنے کاندھوں پر اچھے سے لپیٹ لیا۔ آئی ایم سوری، وہ میں بس شرمندگی کے مارے اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ آج تک کبھی ارحم سے ایسے بے تکلف نہیں ہوئی تھی۔ اس نے تو کبھی ارحم کو 2 پل سے زیادہ دیکھا بھی نہیں تھا، اور آج وہ سیدھا اس کے سینے سے ہی لگ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھے اچھا لگا تم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے سامنے کھل کر رو سکو۔ ارحم نے اسے نرمی سے ریلیکس کیا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اب کہ ارحم سنجیدہ ہوا۔ بارش اب رک گئی تھی۔ امارہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ٹیرس کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اب ٹیرس میں آنے والی ساجدہ بیگم اور نادیہ بیگم تھی۔ امارہ نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ وہ ان کے قریب آ گئی۔ اچھا ہوا تم دونوں مجھے یہیں پر ایک ساتھ مل گئے، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے امارہ۔ ساجدہ بیگم سنجیدہ تھی۔ امارہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساجدہ تائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان حالات میں تم سے یہ بات کروں، مگر وہ کہتے ہیں نا، ہیرے کو ہیرا بنانے کے لیے کوئلوں میں جلانا پڑتا ہے۔ تم وہ ہیرا ہو امارہ، اور یہ سمجھو کہ شہرام وہ کوئلہ تھا، اور آج میں تم سے بہت خاص بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میری بہو بنو گی؟ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ امارہ کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ تائی کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے ماں باپ سے اپنے بڑے بیٹے ارحم کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ امارہ کو لگا جیسے وہ ابھی چکرا کر گر جائے گی۔ وہ بے حد بے یقینی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں تائی جان؟ میں نے ارحم بھائی کو آج تک صرف بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ میں نے تو شہرام کے سوا کسی اور کے بارے میں ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے اذیت سے یہ بات کہی تھی۔ میں جانتی ہوں امارہ، اگر تمہاری کبھی شہرام سے منگنی نہ ہوئی ہوتی تو میں تو بہت پہلے تمہیں ارحم کے لیے مانگ لیتی، مگر تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس وجہ سے میں نے تم دونوں کی خوشی چاہی ہمیشہ۔ مگر اب شہرام کی اس حرکت کے بعد میں تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ان کی باتیں امارہ پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتی، ارحم نے اسے تھام لیا۔ امارہ نے حیرت سے خود کو اس کے حصار میں دیکھا تھا۔ تم چاہتی ہو نا کہ شہرام کو اپنی غلطی کا پچھتاوا ہو، اسے احساس ہو کہ اس نے تمہیں چھوڑ کر کسی بے حیا اور ماڈرن لڑکی کو چن کر کتنی بڑی غلطی کی، تو اس لیے تمہیں اس حویلی کی بہو بننا ہوگا۔ تمہیں اس کے سامنے رہ کر اس سے زیادہ اونچا مقام حاصل کرنا ہوگا امارہ۔ اس نے تمہیں ٹھکرا کر صرف تمہاری نہیں، اس گھر کی عورتوں کی تربیت پر بھی انگلی اٹھائی ہے۔ اب اسے بتانے کا وقت ہے کہ تم کیا کچھ کر سکتی ہو۔ ارحم کی بیوی بننے کے بعد تم سردارنی بن جاؤ گی،
اور سردار کی بیوی کی یہاں کیا حیثیت ہے یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے بعد میں یہ ذمہ داری تمہیں دینا چاہتی ہوں، اور تم نے جو شہرام سے 1 ہفتے کے بعد نکاح کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ سوچ کر تو دیکھو، تمہیں جو عزت چاہیے وہ شہرام تو تمہیں نہیں دے سکا، مگر ارحم ضرور دے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو۔ اور بھائی جیسے رشتے کا کیا ہے، نکاح کے بعد سب بدل جاتا ہے، نیت بھی، نظر بھی، اور محبت بھی ہو جائے گی۔ جو مرد آپ سے محبت کرتا ہو مگر آپ کو عزت نہ دے سکے تو اس کی محبت پر لعنت بھیجنی چاہیے، لیکن جو مرد آپ کو عزت دے اسے خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ میں تو اس مرد کو مرد ہی نہیں سمجھتی جو آپ کو عزت نہ کرے۔ تائی کی بات پر اس نے بے حد بے یقینی سے ارحم کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے گہرا سکون اور اطمینان تھا۔ مطلب وہ اس رشتے والی بات یہاں آنے سے پہلے ہی جان گیا تھا، اور شاید وہ بھی تائی جان کے آنے سے پہلے اس سے یہی بات کرنے والا تھا۔ تمہاری تائی ٹھیک کہہ رہی ہیں امارہ، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور جو تماشا آج حویلی میں لگا اس کے بعد تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہاری شادی کسی اچھے انسان سے ہو سکتی ہے۔ اور ارحم تو شہرام سے 100 درجے اچھا ہے، کم سے کم اسے شہرام کی طرح باہر کی ہوا تو نہیں لگی۔ تمہارے بابا بھی بہت خوش ہیں اور راضی ہیں، باقی آخری فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا۔ ہم تم پر کوئی بھی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتے، تم دونوں چاہو تو آپس میں اس بارے میں بات کر سکتے ہو۔ نادیہ بیگم اس کا ہاتھ سہلا کر اسے حوصلہ دیتی سمجھاتی ساجدہ بیگم کے ساتھ ٹیرس سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ امارہ بے حد بے یقینی سے ارحم کو دیکھتی رہ گئی۔ کہیں نہ کہیں تائی ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ جب وہ گری تھی اسے تھامنے کے لیے کبھی شہرام نہیں آیا، اسے تھامنے کے لیے اس کے آس پاس ہر وقت ارحم موجود رہتا تھا۔ یہ کیا کہہ کر گئی ہیں اور آپ کیسے راضی ہو گئے؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ تو ارحم کے لبوں کو نرم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ مجھے جیسی حیادار بیوی اپنی زندگی میں چاہیے تم ان تقاضوں پر پورا اترتی ہو، اور سیدھے طریقے سے ایک اچھی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے اس کے باپ سے ہاتھ مانگنا کوئی معیوب بات تو نہیں۔ ارحم پرسکون تھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ جاننے کے بعد بھی آپ مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں؟ وہ اب بھی بے حد بے یقین تھی۔ ہاں جانتا ہوں سب، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ جس امارہ شہروز شاہ کو میں جانتا تھا وہ جتنی خوددار ہے وہ کبھی بھی کسی بے وفا انسان پر اپنے جذبات ضائع نہیں کرے گی، خاص کر کسی دوسری لڑکی کے شوہر سے محبت تو کبھی بھی نہیں کرے گی۔ ارحم نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، مگر میں نے ماضی میں اتنے سال کسی اور سے محبت کی، یہ جاننے کے باوجود میں آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ اب کی امارہ نے ایک اور دلیل دی۔ ایک بار پھر ارحم دل کھول کر مسکرایا۔ جانتا ہوں، مگر ماضی کس کا نہیں ہوتا؟ ہاں، مرد وہ ہے جو عورت کا ماضی جاننے کے باوجود بھی اسے اپنائے، اور تمہیں مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا امارہ۔ وہ اب بھی اتنا ہی پرسکون تھا۔ تو اب تو امارہ کے سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ اتنا ریلیکس، اتنا پرسکون کیوں تھا؟ بس یہی بات امارہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ویسے وہ بہت اچھے کردار کا مالک تھا، ہمیشہ رضا اور امارہ کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا تھا، کبھی دونوں کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ حویلی کی بیٹیاں تھیں یا پھر وہ ارحم کی عزت ہے، وہ گاؤں کی باقی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی اسی ادب سے بات کرتا تھا، اور اسی وجہ سے تو سب اس کے سردار ہونے پر خوش تھے۔ گاؤں میں سکون اور امن صرف ارحم شاہ کی ہی بدولت تھا۔ میں سوچنے کے لیے کچھ وقت لے سکتی ہوں؟ کچھ سوچتے ہوئے امارہ نے اپنے اچھائی اس خاموشی کو توڑا۔ ہاں، کیوں نہیں، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے پیچھے یہ سردار ارحم شاہ کھڑا ہے۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے یقین کروا رہا تھا، اور امارہ کا دل بھرنے لگا۔ ارحم ایک آخری نظر اس پر ڈال کر اب ٹیرس سے باہر چلا گیا۔ امارہ نے گہری سانس لی اور اپنے آنسو صاف کرتی وہ ٹیرس سے باہر نکلی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا جب اچانک اس کے سامنے شہرام آ گیا۔ امارہ کے قدم تھم گئے۔ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ اسی محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اب تم یہ سوال پوچھنے کا حق کھو چکے ہو شہرام، امارہ نے سختی سے جواب دیا۔ امارہ، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، میں تم سے محبت کرتا تھا، آج بھی وہی محبت کرتا ہوں، مگر اب محبت کے ساتھ ساتھ مجھے عقل بھی آ گئی ہے۔ تم میرے ساتھ صرف پریشان ہی رہتی، اس لیے ہمارا ایک نہ ہونا بہتر تھا۔ امارہ کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ واہ شہرام شاہ واہ،
اب اپنی بے وفائی کا ٹوکرا تم اس طرح سے پھوڑو گے؟ اور یہ فیصلہ تم نے کیسے کر لیا کہ میں خوش رہتی یا نہیں؟ مگر اب ہمارے درمیان سب کچھ ختم ہو چکا تو تم مجھ سے بات ہی کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ اب بھی اپنی بیوی کے پاس، تمہاری بیوی بچے کو تمہاری ضرورت ہوگی نا۔ امارہ کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اجالا بہت اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ حویلی میں رہو گی تو اندازہ ہو جائے گا۔ امارہ کی برداشت اب جواب دے رہی تھی، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی شہرام کی اگلی بات پر وہ تھم گئی۔ ویسے تمہارا اور ارحم بائی کا نکاح ہونا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ امارہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ ابھی نیچے تائی اور چچی باتیں کر رہی تھی تو میرے کانوں میں آواز پڑی۔ ارحم بھائی کتنے اچھے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں، سچ کہوں تو تمہیں جیسے انسان کی ضرورت ہے جو تمہیں سمجھ سکے، تم سے محبت کرے، اس لحاظ سے ارحم بھائی پرفیکٹ ہے۔ انفیکٹ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو گے، وہ بھی تمہاری ٹائپ کا ہے۔ شہرام کی آخری بات پر امارہ کی آنکھوں میں غصے سے لاوا سا ابلنے لگا۔ وہ کہنا کیا چاہتا تھا کہ امارہ کے لیے اس دنیا میں مرد ختم ہو گئے ہیں؟ اور امارہ کو تو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص تھا جو اس کے لبوں سے کسی اور مرد کا ذکر بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج وہ خود اسے کہہ رہا تھا کہ تم میرے ہی بھائی سے شادی کر لو۔ اس سے زیادہ بے شرم مرد امارہ نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں یاد ہے شہرام، تم نے جانے سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گے، مگر آج تم نے مجھے بہت بری طرح سے مایوس کیا ہے۔ آج تم میری نظر میں مرد کی کیٹیگری سے بھی اتر گئے ہو۔ مرد تم جیسے نہیں ہوتے، تم بس ایک بزدل انسان، تمہیں مرد کہنا بھی مرد کی توہین ہوگی۔ اور ہاں، تمہیں میرے نکاح کی بہت فکر ہے۔ مجھے جس سے نکاح کرنا ہوگا نا، میں کر لوں گی، اور اب تو میں ارحم شاہ سے ہی نکاح کروں گی کیونکہ وہ اس گاؤں کے سردار ہیں۔ ان کے سامنے تمہارا بزنس چیونٹی جتنا ہے بس۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے لبوں سے ارحم کے لیے بھائی نہیں نکلا۔ وہ روانی میں کب اسے ارحم بھائی سے ارحم شاہ کہہ گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اور سردار سے شادی کرنے کے مجھے بے حد فائدے ہونے والے ہیں۔ تو اب تم دیکھتے جاؤ، تمہیں یہ چادر لینے والی عورت اب دکھائے گی کہ بزنس کرنے اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور ماڈرن نہ ہونا اچھی بیوی نہ ہونے کا پرمنٹ نہیں ہے۔ میرے نکاح کے بعد ضرور کھانا، اور اپنی اجالا کو بھی کھلانا، بچہ صحت مند ہوگا۔ وہ اس پر ایک ایک لفظ سے طنز برساتی اب تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے کھڑے شہرام کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ اس کی اتنی انسلٹ آج تک زندگی میں کبھی کسی نے نہیں کی تھی جتنی آج امارہ نے کر دی تھی، اور وہ برداشت کر گیا تھا کیونکہ امارہ پر چاہ کر بھی غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ امارہ سے شادی نہیں کرنے والا تھا کیونکہ اس کے خیال سے پہلے امارہ سے شادی کی سوچ بس بچپنا تھا۔ ہاں، مگر وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ اس کی اور امارہ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ وہ بس اس کا اچھا دوست بننا چاہتا تھا، جو اتنے بڑے دھوکے کے بعد تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتی نہ جانے کہاں سے اجالا اس کے سامنے آ گئی۔ تم شہرام سے اس لہجے میں بات کرنا بند کر سکتی ہو؟ وہ کچھ ناگواری سے پوچھ رہی تھی۔ تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کس سے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں؟ آئندہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ تمہیں تمہارے شہرام سمیت اٹھا کر اس حویلی سے باہر پھینک دوں گی، یاد رکھنا۔ وہ انگلی اٹھائے ایک ایک لفظ اسے وارن کرتی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ 6 سالوں کا حساب تھا، وہ اس سے بات بھی نہ کرتی کہ اس کی بیوی اس کے حق میں بولنے آ گئی تھی۔ باقی سب تو 2-4 دنوں میں شہرام کی غلطی معاف کر دیں گے، اس کی بیوی کو بھی قبول کر لیں گے، انہیں وقت ہی کتنا لگے گا۔ لیکن اگر یہاں سب سے بڑا نقصان کسی کا ہوا تھا تو وہ امارہ ہی تھی۔ اس کے 6 سال ضائع ہوئے تھے، اسے بے وفائی ملی تھی، اس کی وفا کا خون ہوا تھا، اسے دھوکہ دیا گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس محبت کے غم سے ہیل نہیں ہو سکتے تھے، مگر اب بیٹھ کر رونے دھونے کا وقت نہیں تھا۔ یہ وقت تھا حکمت عملی اپنا کر صحیح فیصلہ کرنے کا، اور اب وقت تھا اپنا وعدہ پورا کرنے کا، بدلہ لینے کا، اور یہ ثابت کرنے کا کہ ایک حیا دار عورت ایک بے حیا عورت پر کتنی بھاری پڑتی ہے۔ ویسے شہرام کو اس فیصلے پر پچھتاوا کروانا تھا، وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اب جب تک شہرام اس کے سامنے گھٹنوں پر نہ آ جاتا تب تک امارہ کو چین نہیں ملنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہرام بھی وہی درد محسوس کرے جو اس نے کیا، مگر تب جب وہ امارہ کو مکمل طور پر کھو چکا ہو۔ اس کے لیے اب امارہ کا ارحم سے نکاح کرنا ضروری تھا۔ وہ اچھے سے سوچ چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے، اسے بس اب صبح ہونے کا انتظار تھا۔ یقیناً اگلی صبح حویلی والوں کے لیے بہت سے دھچکے لانے والے تھے۔ حویلی پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور اس وقت اس نے
पर्पल फ्रॉक पहन रखी थी। वो सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई तो हवेली के सभी लोग तकरीबन नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। ताई जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो सबको इग्नोर करती साजदा बेगम से मुखातिब हुई। हाँ बेटा कहो। उन्होंने फ़ौरन उसकी बात का जवाब दिया। आपने कल रात जो सवाल पूछा था उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैंने फ़ैसला कर लिया है। सब हैरत से उसे देख रहे थे। साजदा बेगम की आंखों में भी सवाल था, जबकि अरहम खाना भूल गया था। वो बस अम्मारा को देख रहा था। मैं शादी के लिए तैयार हूँ और शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही होगी। आपको जो भी तैयारियां करनी हैं जल्दी जल्दी कर लें। उसने एक ही सांस में सुकून से उन्हें बताते सबको साकित कर दिया था। सब हैरत से उसे देख रहे थे। हारून भाई, आप यूनिवर्सिटी जाते हुए मुझे मेरी दोस्त की तरफ छोड़ देंगे? उसने साकित बैठे हारून को देखा जो होश में आया। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं छोड़ दूंगा। वो मुस्कुरा दिया था। अम्मारा और अरहम की शादी होने से अच्छी खबर हवेली में और क्या हो सकती थी। आप क्यों मुझे ऐसे देख रहे हैं? पैसे दें मुझे। आज मैं अपनी दोस्त के साथ पार्लर जाऊंगी, फेशियल, मैनीक्योर, पेडीक्योर सब करवाऊंगी। आखिर 1 हफ्ते में शादी है मेरी, तो अपने सारे अरमान जो अपनी शादी के लिए बचा कर रखे थे वो सब तो पूरे करने हैं ना मुझे। और आज बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है मुझे। और अब मेरे होने वाले शौहर होने के रिश्ते से आप पैसे देंगे मुझे? अरहम के करीब आती वो पूरे हक से उससे पैसे मांग रही थी। तो अरहम की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने जेब से अपना वॉलेट निकाला और अब अपना कार्ड निकाल कर वो अम्मारा की तरफ बढ़ा चुका। वो कार्ड को उलट पुलट कर देखे जा रही थी। क्या हुआ, कम है क्या? सवालिया निगाहें अम्मारा के चेहरे पर जमी थी। ऑफ कोर्स, मैं इस गांव के सरदार की बीवी बनने जा रही हूँ, तो एक कार्ड देकर आप होने वाली सरदारनी की तौहीन नहीं कर रहे? उसके अंदाज पर अरहम को हंसी आ गई। उसने अपने वॉलेट से एक और कार्ड निकाल कर अम्मारा की तरफ बढ़ाया। ये लीजिए मेरी सरदारनी साहिबा। वो मोहब्बत से उसे मुखातिब करता अम्मारा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वैसे इन कार्ड्स की लिमिट क्या है? अम्मारा ने इन कार्ड्स को उलट पुलट किए लापरवाही से पूछा। यही कोई 1 करोड़ होगी। अरहम ने सुकून से जवाब दिया और चाय पीते शहराम को खांसी का दौरा पड़ा था। क्या 1 करोड़? तुम इसे इतने पैसे क्यों दे रहे हो अरहम? ये सारे ज़ाया कर देगी। नादिया बेगम का तो अपने दिल पर हाथ आया था। कोई बात नहीं चच्ची, ये ज़ाया करेगी तो मैं और कमा लूँगा। आखिर एक मर्द कमाता ही किसके लिए है? अपने ख़ानदान की ज़रूरियात और फरमाइशें पूरी करने के लिए ही। और अब तो खैर से ये सरदार अरहम शाह की बीवी बनने जा रही है, तो अब मेरी दौलत पर इसका हक होगा ना। अरहम पुरसुकून था और शहराम शाह का दिल जैसे कोई मुट्ठी में दबाता जा रहा था। 1 करोड़? मगर हमने तो आज तक 10 लाख भी एक साथ नहीं देखे। नादिया बेगम परेशान हो गई, मगर अम्मारा सुकून से अरहम के साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठ चुकी थी। आज मुझे मेरी इंगेजमेंट रिंग भी चाहिए। उसने प्लेट में नाश्ता निकालते ऊंची आवाज़ से अरहम को मुखातिब किया, तो अरहम उसे ही देख रहा था। बाकी सबको वो हैरत के झटके देती जा रही थी। अम्मारा, आलिया ताई ने उसे पुकारा। वो अब चाय कप में उंडेल रही थी। जी ताई जान। मसरूफ़ से अंदाज में उसने उन्हें मुखातिब किया। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वो परेशानी से पूछ रही थी। अम्मारा ने चौंक कर उन्हें देखा। उसकी आंखों में हैरत उभरी। वो कप टेबल पर रखती नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं तो मैं आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? जो कुछ भी हुआ उसमें आपका या घर के किसी भी फ़र्द का कोई कसूर नहीं है, और मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें। वो मुस्कुराकर उन्हें पुरसुकून कर गई। आलिया बेगम को कुछ हौसला हुआ। रिदा ने भी मुस्कुराकर उसे देखा, तो अम्मारा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, मैं तुमसे नाराज़ होकर अपनी अकलौती कज़न प्लस दोस्त को कोई सज़ा नहीं दूंगी। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ रिदा कि किसी की गलती की सज़ा किसी दूसरे को दूँ। सो तुम बेफिक्र रहो और खुले दिल से अपनी इस पुरानी भाभी को भी कबूल करो और अपनी इस नई भाभी को भी। उसने पहले उजाला की तरफ इशारा किया, फिर अपनी तरफ। नाश्ते के नाम पर उसने बस चाय पी थी। जब हारून यूनिवर्सिटी के लिए निकलने को तैयार हुआ, चले अम्मारा, उसने अम्मारा को मुखातिब किया। हाँ, मैं बस अपनी चादर और अपना बैग लेकर आती हूँ। वो टेबल से उठी और ऊपर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद वो वापस आई और अब हारून के साथ हवेली से बाहर निकल गई। सब उसके इतने नॉर्मल होने पर पुरसुकून थे, मगर शहराम से उसका ये अंदाज हजम नहीं हो रहा था। जबकि अरहम को अपने बहुत से अहम काम थे, इसीलिए आज एक केस के सिलसिले में उसे कोर्ट जाना था, क्योंकि वो इस गांव का सरदार होने के साथ साथ शहर का एक अच्छा और काबिल वकील भी था। और उसकी इतनी सी उम्र के चंद साल के करियर में रिकॉर्ड था कि वो कोई भी केस कभी हारा नहीं था। सब आहिस्ता आहिस्ता डाइनिंग टेबल से उठे अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गए। जब उजाला ने शहराम का बाजू हिलाया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी इस एक्स को 1 करोड़ सिर्फ शॉपिंग के लिए दे दिए, और तुमने कभी 10 लाख से ज़्यादा मुझे नहीं दिए।
वो फौरन चिकवा कर गई थी। शहराम ने बेहद बेयकीनी से उसे देखा। उनकी शादी हो रही है, इसीलिए भाई ने सब घर वालों के सामने उसका दिल जीतने को 2 कार्ड उसे दे दिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्होंने वाकई उसके हाथ पर 1 करोड़ रख दिया। और भाई के पास करोड़ों कहाँ से आएंगे भला? तुम भी ना, माना वो मुझसे ज़्यादा हैसियत में बढ़कर है, मगर 1 करोड़ से उड़ाने के लिए दे दें, इतने बेवकूफ़ नहीं है वो। और तुम कहाँ उसका खुद से मुकाबला कर रही हो? चलो नाश्ता करो, फिर तुम्हें गाँव घुमाने लेकर चलता हूँ। वो उजाला को समझाता अपना नाश्ता ख़त्म करने लगा। उसने उजाला को समझा तो दिया था, मगर जब दोपहर को अरहम वापस आया तो उस वक्त वो और शहराम भी हवेली में दाखिल हो रहे थे। क्या तुमने 2 कार्ड्स की लिमिट ख़त्म कर दी अम्मारा? वो कॉल पर शायद अम्मारा से बात कर रहा था, और उसकी बात सुनते शहराम और उजाला के कदम बेसाख्ता थम गए थे। उफ लड़की, ऐसा भी क्या ख़रीदा तुमने जो 1 करोड़ एक ही दिन में खर्च भी हो गए? वो बेहद बेयकीन था। सामने से शायद कुछ कहा गया। क्या 40 लाख का लहंगा? और हमको लगा जैसे ज़मीन और आसमान उसके सर पर घूम रहे हैं। एक दिन के लिए जो ड्रेस तुमने पहनना था उस पर 40 लाख लगा दिए। बाद में क्या करोगी इतने महंगे लहंगे का? और हम बेहद बेयकीनी से पूछ रहा था। उजाला ने बेहद गुस्से से शहराम को देखा। अच्छा खैर, अभी तो घर आ जाओ, बाकी जो शॉपिंग करनी है कल करना। हाँ बाबा, दे दूंगा और पैसे। उसे समझाते हुए फ़ोन रख चुका था। फिर मोबाइल जेब में डालते उसने शहराम को देखा, जो हैरत से उसे देख रहा था। मैं बस आपके लिए अफसोस ही कर सकता हूँ। लगता है आपको ये शादी करना महंगा पड़ रहा है, इसलिए तो मैंने अम्मारा को नहीं चुना। अगर वो आज उजाला की जगह मेरे साथ होती तो मैं तो चंद सालों में स्टैब्लिश किया बिजनेस 2 दिनों में ही तबाह करवा लेता। एक समझदार बीवी का आपकी ज़िंदगी में होना बेहद ज़रूरी है। जब उसे ऐसे बेबहा पैसा पकड़ा दो तो फिर औरत ने शॉपिंग के नाम पर शौहर को कंगाल कर ही देना है ना। शहराम अफसोस से नफ़ी में सर हिलाता ये सब कह रहा था जब अरहम मुस्कुराता वो उसके करीब आया। प्यार से शहराम की शर्ट का कॉलर ठीक किया। जब तक अम्मारा तुमसे मनसूब थी, मैंने कभी तुम दोनों के दरमियान आने की कोशिश नहीं की, मगर अब वो मेरी होने वाली बीवी है, तो अब अगर मैंने आज के बाद उसका नाम भी तुम्हारे लबों से अदा होते सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शहराम शाह। अब अम्मारा को तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और उसने तुम्हें नहीं, तुमने उसे छोड़ा है। इस वजह से आज के बाद मेरी औरत से 100 फुट के फासले पर रहना, वरना जो हाथ तुम्हारे कांधे पर रखे हैं ना, तुम्हारे भाई की सूरत, वो कब तुम्हारे गले तक पहुंच जाएंगे तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। और जहाँ तक रही बात अम्मारा की और पैसों की, तो वो अब सरदार अरहम शाह की मंग है। से पूरा हक है, वो जो चाहे जितना पैसा खर्च करना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकती है, और ये आज़ादी मैंने उसे दी है। वो मुझसे मंसूब होने के बाद अपनी हद में रहकर अगर अपने कोई अरमान पूरे करना चाहती है तो एक अच्छा मर्द होने के नाते उसके अरमान पूरे करना मुझ पर फ़र्ज़ है, ना कि वफ़ा के नाम पर फ़रेब थमाना। ये तुम्हें ज़ेब देता है, मुझे नहीं। वो नहायत नरमी से एक एक लफ्ज़ अदा करता उसका गाल थपथपा चुका था, मगर उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो शहराम साफ महसूस कर सकता था। और आखिरी बात, मेरी होने वाली बीवी का मकाम क्या है तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए। वो उसका गाल थपथपाकर अब हवेली के अंदर चला गया, और अपनी इस कदर बेइज्जती पर शहराम कलस कर रह गया। अभी अम्मारा की खूबसूरती का नया नया जादू चला है ना, इसीलिए इसकी ज़बान बोल रहे। कोई बात नहीं, जल्दी ये जादू उतर जाएगा। वो बड़बड़ाता हुआ अब कमरे में जा रहा था। पीछे उजाला बस नफ़ी में सर हिलाती रह गई। शाह हवेली पर रात के साए गहरे हो चुके थे। हवेली के सब लोग इस वक्त लाउंज में बैठे रात का खाना खाने के बाद चाय पी रहे थे, और हमारा सब औरतों को आज अपनी की हुई शॉपिंग दिखा रही थी। जब सीढ़ियाँ उतरता अरहम नीचे आया। अम्मारा इधर आओ, उसने संजीदगी से अम्मारा को मुखातिब किया, और अब वो एक डबल सीटर सोफे पर आकर बैठ चुका था। अम्मारा कपड़े वहीं रखती उसके करीब आई। यहाँ बैठो। उसने अपने साथ वाली खाली जगह पर अम्मारा को बैठने का इशारा किया। अम्मारा खामोशी से बैठ गई। अपना हाथ दो। उसके सामने अपना हाथ फैला चुका था। अम्मारा ने कुछ उलझन से उसे देखा, फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरहम ने अपनी जेब से एक रिंग केस निकाला और उसमें से अंगूठी निकालते हुए अब अम्मारा के हाथ में पहना चुका था। मुझे तो यही सबसे अच्छी लगी थी, उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगी, तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग। अम्मारा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों के सामने 6 साल पुराना मंजर घूमा। शहराम उसका हाथ पकड़े उसे गोल्ड की रिंग पहना रहा था। फिर दूसरा मंजर उभरा। वो रिंग उतार कर शहराम के मुंह पर मार गई थी। सबने मुस्कुरा कर तालियां बजाईं तो अम्मारा होश में आई। जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए, तो बहुत महंगी लग रही है। उसने हैरत से अंगूठी को देखा तो अरहम ने सर हिलाया। प्योर वाइट गोल्ड और डायमंड है ना ये?
وہ حیرانگی سے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اسے بہت اچھے سے سونے اور ہیرے کی پہچان تھی۔ ہاں وہی ہے، ارحم نے اس کی بات کی تائید کی۔ آپ کو اتنی مہنگی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ بات یہاں ضرورت کی نہیں، اہمیت کی ہے، اور ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ باقی تم خود سمجھدار ہو۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا سب سمجھ گئے تھے۔ عمارہ نے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ او ہاں، یاد آیا، یہ لیں آپ کے کارڈ۔ اس نے ٹیبل سے ارحم کے کارڈ اٹھا کر اسے واپس کیے۔ ارحم نے اس کے ہاتھ سے کارڈ پکڑنے کے بجائے نفی میں سر ہلا۔ تم رکھ لو، پیسوں کی پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عمارہ نے ایک نظر اجالا اور شہرام پر ڈالی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ خالی کارڈ کا کیا کروں گی؟ لمٹ تو ختم ہو گئی ان کی، پہلے پیسے تو ڈلوائیں ان میں۔ وہ معصومیت سے شکوہ کر رہی تھی۔ کیا 1 کروڑ کی لمٹ ختم ہو گئی؟ سب سے پہلا جھٹکا ردا کو لگا۔ ہاں، عمارہ نے معصومیت سے کاندھے اچکائے۔ ارحم ہنوز مسکرا رہا تھا۔ اللہ لڑکی، تم نے 1 کروڑ آج کی آج ہی خرچ کر دیا۔ نادیہ بیگم کا تو دل ہی بند ہونے کے در پہ تھا۔ اماں، اب سردارنی بننے والی ہوں تو میرا بھی تو کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا۔ اور یہ دیکھ رہی ہے، یہ انگوٹھی کم سے کم نا 80 لاکھ کی ہے۔ سردار صاحب کو بھی معلوم ہے کہ میری کیا اہمیت ہے۔ عمارہ نے سکون سے اپنی ماں کے سر پر بم پھوڑا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ارحم نے ان کی بات کاٹ دی۔ چچی، آپ اسے بعد میں ڈانٹ لیجیے گا، پہلے عمارہ مجھے 1 کپ چائے بنا دو گی پلیز، میرا سر درد کر رہا ہے۔ اس نے عمارہ کو اشارہ کیا۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی لاتی ہوں۔ آپ کی جیسا شوہر مل رہا ہے جو مجھ پر ایک دن میں کروڑوں خرچ کر سکتا ہے، تو میں ایسے شخص کے لیے دن میں 4 مرتبہ بھی چائے بنا سکتی ہوں، وہ مغرور سے انداز میں کہتی اب کچن میں چلی گئی۔ 2 منٹ بعد ارحم بھی سب کو باتوں میں مصروف دیکھ ٹیبل سے وہ کارڈ اٹھاتا اس کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ تو کتنے پیسے خرچ کیے آج؟ اس نے چائے بناتی مصروف سی عمارہ سے پوچھا۔ بتا تو دیا آپ کو، آپ کے دونوں کارڈز کی لمٹ ختم ہو گئی ہے۔ ویسے کیسے سردار ہیں آپ، بہت کم پیسے رکھتے ہیں اپنے کارڈ میں۔ وہ چائے بناتی بہت ہی مصروف انداز میں اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ 70,400۔ ارحم نے اس کے پاس ہی شیلف کے قریب کھڑے ہوتے جیسے یہ رقم بتائی، عمارہ کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اس نے بے حد بے یقینی سے پلٹ کر ارحم کو دیکھا۔ تم نے پورا 1 لاکھ بھی خرچ نہیں کیا، پھر سب سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کے بے حد قریب کھڑا اسے دیکھتی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ عمارہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا میں نے اتنے کم پیسے خرچ کیے؟ وہ اڑی رنگت کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ ارحم نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ آپ کو شاید یاد نہیں عمارہ شہروز شاہ، ہر کارڈ کے ساتھ موبائل نمبر بھی کنیکٹ ہوتا ہے، جتنے پیسے کارڈ سے جاتے ہیں اتنے کا میسج آ جاتا ہے۔ اور عمارہ نے بے یقینی سے سر پر ہاتھ مارا۔ ہاں، میں یہ کیسے بھول گئی، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تو ارحم نے اپنی مسکراہٹ بہت مشکل سے قابو کی۔ اب آپ وجہ بتانا پسند کریں گی سردارنی صاحبہ؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ عمارہ بے بسی سے وہیں شیلف پر بیٹھ گئی۔ چائے بنانا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ ارحم نے چائے کے نیچے چلتا ہوا چولہا بند کر دیا۔ ہاں، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ میں چاہتی تھی سب کو پتا ہو کہ عمارہ اتنی بھی گری پڑی نہیں ہے، اور مجھے جو چیزیں پسند آئیں میں نے بس ضرورت کے حساب سے لے لی، اور آپ کو اچھے سے پتا ہے میں فضول خرچی نہیں کرتی، اور وہ لہنگے کا رینٹ بھی 40,000 ہے، 1 دن کے لیے تو پہننا ہے، میں کیوں اس پر لاکھوں پیسے ضائع کرنے لگی؟ میں بس کچھ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ جب قیمتی لوگ صحیح حقدار کے پاس جاتے ہیں تو کیسے اپنی قیمت پا لیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں 1 دن میں ہی سب بھول جاؤں گی کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا؟ 6 سالوں کا انتظار اور پتہ نہیں کتنے سالوں کی محبت انویسٹ کی تھی میں نے اس پر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کا چہرہ گیلا کرنے لگے۔ ارحم کی مسکراہٹ اب سمٹ چکی تھی، وہ بس تکلیف اور افسوس سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ پلیز یہ پیسوں والی بات کسی کو نہیں بتائیں گے؟ سب کو یہی لگنا چاہیے میں نے سارے پیسے خرچ کر لیے۔ پلیز آپ میرے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں نا، میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں۔ وہ اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر، پہلے تم یہ دونوں کارڈ اپنے پاس رکھو گی اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو خرید لینا، تو شاید میں تمہاری بات مان لوں۔ عمارہ نے فوراً سر ہلا کر اس کی بات مان لی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں تمہارا بھرم نہیں رکھوں گا؟ ارحم نے تکلیف سے پوچھا۔ آج سے پہلے سب نے بھرم توڑے ہیں نا، تو بس اب مجھے کیسے کسی پر یقین ہوگا؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ عمارہ بس میں ہوں نا، رو مت پلیز۔ ارحم فوراً اس کے رونے پر پریشان ہو گیا تو عمارہ بے بسی سے روتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی اور ارحم کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ میں تمہارا بھرم رکھوں گا، باقیوں پر بھی یقین کیا ہے نا، ایک بار آپ مجھ پر بھی یقین کر کے دیکھ لو۔ ارحم نے اس کے بال سہلاتے اسے یقین دلایا۔
جب اچانک شہرام کچن میں داخل ہوا۔ امارہ، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں کل صبح ہی کارڈ میں پیسے ڈال دوں گا، چلو اب یہ کارڈ پکڑو۔ امارہ نے حیرت سے ارحم کو دیکھا، پھر اس کی نظر اچانک شہرام تک گئی تو اس نے سمجھتے ہوئے کارڈ پکڑ لیا۔ گڈ گرل۔ ارحم نے اس کا گال تھپ تھپا کر اس کے بالوں پر ایسے لب رکھے کہ شہرام ضرور دیکھ سکے، اور بس اس سے زیادہ برداشت شہرام میں نہیں تھی۔ کچن میں ہی شروع ہو گئے تم لوگ؟ وہ ان کے قریب آتا اب جگ سے پانی گلاس میں ڈال رہا تھا۔ تو میری منگیتر ہے، کسی دوسرے کی منگیتر کے ساتھ تو نہیں مصروف نا میں؟ ارحم نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ ہاں تو ابھی صرف منگیتر ہے، بیوی نہیں بنی۔ شہرام نے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جل رہا تھا، یہ دونوں ہی واضح دیکھ سکتے تھے۔ تو بیوی بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ بس 3 بول، اور میں تمہاری طرح 6 سال بعد بھی مکر نہیں چاہوں گا۔ شہرام نے کچھ سخت کہنے کی کوشش کی جب امارہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ارحم؟ اس نے ارحم کے بازو پر ہاتھ رکھا تو ارحم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے آج پہلی بار کتنی محبت سے صرف ارحم کہا تھا۔ ابھی آپ مجھ سے سوری کر رہے تھے نا، تو کیا فالتو لوگوں سے بحث میں لگ گئے؟ معافی چاہیے نا آپ کو مجھ سے، تو میرے لیے ابھی ایک اچھا سا چیز پیزا آرڈر کر دیں، پھر شاید میں آپ کو معاف کر دوں۔ وہ ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتی کچن سے باہر نکل گئی۔ اچھا سردارنی صاحبہ، ابھی آ جاتا ہے آپ کا پیزا۔ ارحم نے مسکرا کر موبائل نکالا اور وہ بھی اس کے پیچھے کچن سے نکل گیا، اور پیچھے غصے میں شہرام نے گلاس اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ ارحم، جس نے آج تک امارہ پر کبھی دوسری نظر نہیں ڈالی تھی، آج اس کے سامنے اسی امارہ کے ساتھ نزدیکیاں بڑھا رہا تھا، اور یہ دیکھتے شہرام کا خون جلنے لگا تھا۔ مگر یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ امارہ سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ کسی نے اسے فورس نہیں کیا تھا کہ وہ اجالا سے شادی کرے اور امارہ سے نہ کرے۔ باہر حویلی پر رات گہری ہو چکی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب امارہ دلہن بنی شیشے کے سامنے بیٹھی خود کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ نکاح ہونے والا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ساجدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ امارہ، مجھے نکاح سے پہلے تمہیں ایک خاص بات بتانی ہے۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ امارہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ارحم کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ تم نکاح سے پہلے جان لو۔ امارہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور جو بات تائی نے اسے بتائی وہ کتنی ہی دیر امارہ کو سن کر گئی تھی۔ یہ سب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں تائی جان، اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں جو کہا تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا امارہ، تبھی تم ان سے جیتو گی جن سے یہ خاموش عزت کی جنگ شروع کر رکھی ہے تم نے۔ تائی کی بات پر وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئی تھی۔ مجھ سے وعدہ کرو امارہ۔ انہوں نے امارہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ امارہ نے گہری سانس لے کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ اب یہ جنگ تو امارہ ہی جیتے گی تائی جان، اور مجھے ہر کسی کو یہ بتانا ہے کہ مجھے ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کی ایک ایک بات میں سختی تھی۔ عالیہ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور یہ بات کبھی نہ بھولنا، تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امارہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ چلو اٹھو، نیچے چلیں، نکاح کا ٹائم ہو رہا ہے۔ امارہ نے سر ہلایا اور اب وہ ان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو عالیہ بیگم اور ردا بھی اس کے قریب آئیں۔ تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو امارہ۔ ردا تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی، پھر اس کا ہاتھ پکڑے اسے صوفے تک لا چکی تھی۔ اسے ارحم کے پہلو میں صوفے پر بٹھایا جا چکا تھا۔ ارحم نے بلیک شیروانی پہن رکھی تھی۔ کچھ فاصلے پر ہی شہرام اور اجالا کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ بہروز شاہ نے مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کی اجازت دی۔ امارہ نے گہری سانس لی اور خود کو مضبوط کرنا چاہا۔ اس لمحے کا خواب اس نے کتنے سالوں پہلے دیکھا تھا، مگر یہ خواب اس نے اس شخص کے ساتھ دیکھا تھا جو اسے کچھ فاصلے پر اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ دل ٹوٹنے کی کوئی دوا نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی مرہم کام آتا ہے۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ ارحم کے بازو تک آیا۔ مولوی صاحب ارحم سے ایجاب و قبول کروا چکے تھے، اور اب وہ امارہ سے پوچھ رہے تھے۔ اس نے سختی سے ارحم کا بازو مٹھی میں دبوچ لیا۔ ارحم نے اس کے لمس پر چونک کر اسے دیکھا، پھر اس نے امارہ کے لبوں کو ہلتا محسوس کیا۔ قبول ہے۔ وہ آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ارحم سے نکاح کے وقت اب شہرام کو اپنے سامنے دیکھے، یا پھر اس کا دل دوبارہ اس کے لیے دھڑکتا۔ وہ اب دوسری بار قبول ہے کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے تیسری بار قبول ہے کہا تو اس کے ساتھ ہی ارحم نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ سہلایا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ بیٹا سائن کرو۔ تایا جان کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں اور اپنا لرزتا ہاتھ اٹھایا۔ وہ نکاح نامہ اس کے سامنے رکھ چکے تھے۔ حویلی میں اس کے آس پاس لوگ موجود تھے۔ مہمان اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ پینسل پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔
مگر ہاتھ کی لرزش کی وجہ سے اسے سائن کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، تو ارحم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عمارہ نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ پر نرمی سے دباؤ دیتا اب اسے دستخط کرنے میں مدد دے رہا تھا۔ عمارہ نے دستخط کیے اور نکاح نامہ واپس ان کی طرف بڑھایا۔ کچھ دیر وہ وہیں ارحم کے پاس بیٹھی رہی، پھر تائی جان کے کہنے پر وہ تائی جان اور ردا کے ساتھ ارحم کے کمرے میں چلی گئی۔ آج سے اس کی نئی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ آج اس کی زندگی کا وہ دن تھا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، مگر وہ ایسے پورا ہوگا یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ رات کے سائے حویلی پر اتر چکے تھے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کتنی ہی دیر سے ارحم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، تو دوسری طرف اس کے دماغ میں بار بار تائی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس کی سوچوں کے دوران ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر عمارہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ ارحم اب اس کے قریب آ چکا تھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ عمارہ کا دل ایک بار کے لیے دھڑکنا بھولا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ آفیشلی میری سردارنی بننے کے لیے مبارک ہو مسز ارحم شاہ۔ عمارہ اس کی بات سن کر نرمی سے مسکرائی۔ میری منہ دکھائے؟ اس نے ارحم کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلایا تو ارحم نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، وہاں سے کوئی جولری باکس باہر نکالا۔ اب اسے کھول کر اندر موجود پینڈنٹ باہر نکال رہا تھا۔ عمارہ نے دیکھا اس پینڈنٹ پر ڈبل اے لکھا تھا۔ ایک اے کا مطلب عمارہ اور ایک اے کا مطلب ارحم۔ وہ حیرانگی سے اس لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ میں آئے؟ اس نے اجازت چاہی تو عمارہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارحم اس کے قریب ہوتا اب اس کے گلے میں وہ پینڈنٹ پہنا رہا تھا اور وہ پہناتے وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ عمارہ نے اس کی قربت اور اس کے پرفیوم کی خوشبو میں سانس تک روک لی تھی۔ وہ اس کے گلے میں وہ پینڈنٹ پہنا کر پیچھے ہٹا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے عمارہ۔ ارحم سنجیدہ تھا، مگر اس کے کچھ اور کہنے سے پہلے عمارہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے میں چینج کر لوں؟ قسم سے بہت تھک چکی ہوں اس ڈریس میں۔ اب آپ نے مجھے دیکھ بھی لیا، منہ دکھائی بھی ہو گئی، اب پلیز میں جاؤں چینج کر لوں؟ وہ جلدی سے بیڈ سے اتر کر اپنے گلے اور کانوں سے زیور اتارتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ارحم نے اس کی پھرتی پر مسکراہٹ دبائی۔ ہاں جاؤ چینج کر لو۔ اس نے مسکرا کر اجازت دی تو عمارہ نے سکون کی سانس لی اور جلدی سے اپنا نائٹ ڈریس کبرڈ سے نکال کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارحم نے نفی میں سر ہلایا اور اب بیڈ سے اٹھتا وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ 10 منٹ بعد جب عمارہ فریش ہوتی دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ میک اپ اور جولری اتارے واش روم سے باہر آئی تو اب ارحم بھی سادگی سے شرٹ اور ٹراؤزر میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کمرے کی ڈم لائٹس میں بیٹھا اپنا موبائل چلا رہا تھا۔ عمارہ نے اپنے بال ڈھیلی سی چٹیاں میں سمیٹے تو تولیے سے چہرہ صاف کیے اسے صوفے پر رکھا اور بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ حیرت سے ایک نظر ارحم کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ارحم نے اس کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کی تو موبائل سے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے مجھ سے شادی اس لیے کی ہے کہ میرے سامنے بیٹھ کر بھی یہ موبائل چلائیں گے؟ ابھی چند گھنٹے پہلے تو ہمارا نکاح ہوا ہے ارحم۔ وہ حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے موبائل سائڈ پر رکھا اور اب اس کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو عمارہ اس کے قریب ہوتی اس کا ہاتھ پکڑے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا لگا شاید تمہیں میرے ساتھ کمفرٹیبل ہونے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے سوچا مجھے تمہیں کچھ اسپیس دینی چاہیے۔ اسے محبت سے عمارہ کے بالوں میں ہاتھ چلاتے اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا۔ مگر کیا میں نے آپ سے کوئی اسپیس مانگی؟ اس نے اسی حیرانگی سے پوچھا تو ارحم نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ نے یہ ازیوم کیسے کر لیا کہ مجھے کوئی اسپیس چاہیے؟ ارحم نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ جو سب کچھ ماضی میں ہو سب کے چلتے مجھے یہی لگا کہ شاید مجھے تمہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ ارحم نے نرمی سے اس کا گال چھوا۔ وہ جتنی دور سے خوبصورت لگتی تھی اتنی ہی قریب سے بھی حسین تھی اور اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی، اور ارحم کیسے اپنے جذبات پر قابو کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ آپ نے بس ہمدردی کے لیے مجھ سے شادی کی ہے نا؟ آپ کو بھی شہرام کی طرح مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ نے میرے قریب آنا تو دور مجھ سے محبت سے ایک حد تک نہیں کیا۔ اور ہیرو تو اپنی بیوی سے 2-4 رومانٹک باتیں کرتے ہیں اور پھر انہیں محبت سے چھوتے ہیں، اور آپ تو مجھ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں، تو میں واپس اپنے کمرے میں ہی جاتی ہوں، وہ افسردگی سے کہتی۔ اس سے پہلے کہ بیڈ سے اٹھتی ارحم نے دوبارہ اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ کیا تم سچ میں چاہتی ہو کہ ہمارا رشتہ آگے بڑھے؟
وہ حیرانگی سے عمارہ کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اف، آپ اتنے ناسمجھ لگتے تو نہیں ہیں ارم۔ ابھی بھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ ابھی بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں چاہتی ہوں؟ رہنے دیں، آپ سے تو رومانس کی 2 باتیں بھی نہیں ہونی۔ میرا ہی نصیب پھوٹا ہے جو ایک کے بعد دوسرا ایسا ملا۔ اس سے پہلے دوبارہ پھر سے اٹھتی ارہم نے اسے پھر سے اپنے قریب کھینچا۔ اس کے کشادہ سینے پہ آ گری تو میری سردارنی صاحبہ کو وائٹامن رومانس کی کمی ہو رہی ہے۔ ویسے چاہتی کیا ہو تم؟ کیونکہ اتنی جلدی تو تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول تو نہیں کر سکتی، تو پھر کیوں چاہتی ہو کہ میں یہ رشتہ آگے بڑھاؤں؟ کیا مقصد ہے تمہارا وہ بتاؤ۔ ارہم اسی محبت سے پوچھ رہا تھا تو عمارہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ او میرے پیارے ہسبینڈ، کتنے سمجھدار اور ہوشیار ہیں آپ۔ وہ بھی اسی کا گال تھپ تھپا کر اسے مسکا لگا رہی تھی۔ وکیل ہوں، سردارنی صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کا سردار بھی، تو آپ نے یہ کیسے سوچا کہ میں آپ کو سمجھ ہی نہیں سکوں گا؟ جتنا آپ خود کو جانتی ہیں نا بیگم، اس سے زیادہ میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں۔ ارہم نے اس کے لبوں کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو اب اس کا ایمان ڈگمگانے لگا تھا۔ آپ جلدی سے اپنا فائدہ بتاؤ، اگر میرا دل بے قابو ہوا تو تمہارے لیے بہت مسئلے بن جائیں گے۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا اس کے گرد حصار مضبوط کر چکا تھا۔ سچ بتانا، جھوٹ بولو گی تو تم اچھے سے جانتی ہو 2 منٹ میں پکڑ لوں گا۔ اس نے دھیرے سے عمارہ کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا اور عمارہ نے اس کے لمس پر آنکھیں بند کیے ایک لمحے کو میچ لی۔ اور آپ کو یہ کیوں لگا کہ آپ کی یہ پیاری سی بیوی اتنے نازک معاملے میں بھی آپ سے جھوٹ بولے گی؟ چلیں آپ کو اب میں آپ کے سوال کا جواب بتاتی ہوں۔ وہ ارہم کے نزدیک ہوئی، اتنا کہ اس کے ہونٹ ارہم کے گال اور ناک سے مس ہونے لگے۔ میرا اپنی جنگ جیتنے کے لیے آپ کے ساتھ رستہ آگے بڑھانا بہت ضروری ہے، اور ایک راز بتاؤں؟ اس نے ارہم کے کان میں سرگوشی کی، اور میں چاہتی ہوں ہم بہت جلد 2 سے 3 ہو جائیں۔ آپ کو وارث دوں گی تو ہی ایک بہترین سردارنی بنوں گی نا، اور اگر مجھ سے پہلے اس اجالا نے حویلی کو ایک بیٹا دے دیا تو میرا پتہ تو ویسے ہی کٹ جائے گا۔ اسی لیے اب میں دل سے نہیں، دماغ سے کام لینے والی ہوں، اور اب جذبات سے کام لینے کا وقت نہیں۔ ہاں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو ایک اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی، کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ارہم سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا اور ایک دم اس نے عمارہ کو خود سے دور کیا تو عمارہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارہم، کیا ہوا آپ کو؟ عمارہ ایک لمحے کو گھبرا گئی تھی۔ اس کے دماغ میں تائی کی باتیں گونجی۔ اف تائی، آپ نے کس مصیبت میں ڈال دیا؟ وہ بس یہی سوچ کر رہ گئی۔ ارہم کی آنکھوں میں گہری ہوتی آگ اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کی بات کا برا منا گیا تھا۔ ارہم، میں اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، جب اچانک ارہم اسے اپنی جانب کھینچتا اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ عمارہ اس دھچکے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ارہم کو دور کرنے کی کوشش کرتی، اسے بیڈ پر گراتا، اس کے بالوں پر گرفت سخت کرتا، اس کے لبوں کی نازکی قطرہ قطرہ اپنے حلق میں انڈیلتا، عمارہ کو اپنے مزید نزدیک کر چکا تھا۔ عمارہ کا سانس بری طرح سے اٹکا۔ کچھ دیر بعد ارہم نے جیسے ہی اس کے لب آزاد کیے تو اس نے گہرا سانس لیا۔ ارہم نے اس کے ماتھے کے قریب جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تمہاری جنگ مطلب میری جنگ، اور کچھ حکم کرو میری جان۔ ارہم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو عمارہ کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ ہوئی نا اچھے شوہر والی بات۔ اس نے ارہم کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ارہم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ قسم سے جان حلق تک لے آتی ہو، اتنی نزاکت لاتی کہاں سے ہو؟ ارہم نے بے باکی سے اس کے گال پر دانت گاڑتے سرگوشی کی تو عمارہ نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے۔ یہی تو ایک ہنر ہے جو ہر عورت کے پاس ہوتا ہے، مگر اب میں سوچتی ہوں کہ غلط انسان پر غلط وقت میں غلط جذبات لٹا دیے، مگر اب میں جانتی ہوں کہ صحیح وقت صحیح انسان پر لٹا رہی ہوں۔ اس نے کہتے ارہم کے دونوں گالوں پر لب رکھے۔ ارہم نے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھے اور پھر وہ اپنی شرٹ اتارتا، عمارہ کے گلے سے شرٹ سرکاتا۔ وہاں اس کی بیوٹی بون پر دانت گاڑ گیا کہ عمارہ کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ ارہم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اس پر جھکتے عمارہ کو اپنے حصار میں لے لیا، اور پھر گہری ہوتی رات کے ساتھ ان دونوں کے درمیان ہر دوری اور ہر پردہ اتر چکا تھا۔ عمارہ نے اپنی مرضی سے خود کو اس کے حوالے کیا تھا، کیونکہ اسے اپنی پلان پر عمل کرنا تھا۔ دونوں ایک ہوئے تھے مگر اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے۔ مگر ارہم کے بارے میں ایسی کون سی بات تھی جو ساجدہ بیگم نے عمارہ کو بتائی تھی؟ اس بات کا خلاصہ جلدی ہی ہو جانا تھا۔